मेरे साथ यूट्यूबर नबील रशीद मौजूद हैं। शर्मनाक, खुफिया, रंगीन मुआशके, फुहश, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। दोनों फील्ड में इस तरह के काम हुए हैं जो कि वाकई शर्मनाक हैं। गैंग रेप का बता रहे हैं और उनकी इज्जत उछाल रहे हैं। वो हमारी गलती थी। आफ्ताब इकबाल के हवाले से भी एक स्टोरी लगाई जिसमें आपने उनकी करप्शन का जिक्र किया। आपने कितने पैसे लिए उससे? इंसानी हमदर्दी के नाते और अखलाकी तौर पर। मुनव्वर ज़रीफ को धोखा दिया, इसके अलावा अंजुमन, बाबरा शरीफ और इसके अलावा कुछ दीगर एक्ट्रेसेस का भी आपने जिक्र किया कि उनके मुआशकों और बेवफाई की वजह से बहुत सारे लोगों ने खुदकुशी कर दी। बाबरा शरीफ और मुनव्वर ज़रीफ तो उनकी बहुत सारी वेबसाइट पर ये कहानी दर्ज है। फलां फनकार जो था बड़ी कसम पुरसी में भीख मांगते हुए यहाँ से रुखसत हुआ। अय्याशियों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से उसका एंड इतना बुरा हुआ। ये बेसिकली इबरत है। कब्रों की बुरी हालत है, आप उनको कैश करवाते हैं। जिंदगी में मिलने के लिए तरसते हैं और मरने के बाद उसकी कब्र पर जाकर फातह खाने नहीं करते। कब्र पर बैठ के कहा कि ये इसने बोल्ड रक्स किया। डांस की बात की या सीडीज की बात की, उनकी कब्र पर नहीं की, मैंने कब्रिस्तान के बिल्कुल बाहर की है। आप इस चैनल से कितने पैसे कमा लेते हैं? जो हमारी टीम है उस सारी टीम के अखराजात निकल जाते हैं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मेरे साथ यूट्यूबर नबील रशीद मौजूद हैं और इनका जो तारुफ है ये पाकिस्तान का शोबिज़ के हवाले से सबसे बड़ा चैनल चला रहे हैं। इनकी जो वीडियोस हैं वो लॉलीवुड के जो पुराने अदाकार हैं, जो थिएटर के लोग हैं, उनके हवाले से ये वीडियोस बनाते हैं, स्पेशल डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं जिन्हें पूरी दुनिया में देखा जाता है। लेकिन जहाँ पर इनकी रेटिंग है वहीं पर ये कुछ गैर माकूल और नाजेबा वीडियोस भी बनाते हैं जिन पर लोग बहुत तनकीद करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये लोगों की पगड़ियाँ भी उछालते हैं। जो लोग दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनके बारे में भी नाजेबा बातें करते हैं। तो नबील रशीद साहब, बहुत शुक्रिया। हम आपके सामने जो नाजरीन है उन्हीं के सवालात रखेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपकी जो वीडियोस होती हैं उनमें शर्मनाक, खुफिया, रंगीन मुआशके, फुहश, इस तरह के अल्फाज ना सिर्फ थंबनेल में बल्कि वीडियोस होती है उनमें बड़ी कसरत से इस्तेमाल होते हैं। मुझे बताएं कि जो उनकी फैमिलीज़ हैं, जो वो फनकार कुछ दुनिया से रुखसत भी हो गए हैं, तो आज उनके बच्चे जब देखते होंगे, जब लोग देखते होंगे, फैमिलीज़ देख रही हैं, तो आपको आपका ज़मीर मलामत नहीं करता कि आप इतनी गैर अखलाकी चीज़ें कर रहे हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि बहुत शुक्रिया, आपने मेरे काम की तारीफ़ की, हमारे चैनल की तारीफ़ की। नो डाउट अल्लाह का बहुत करम है कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इस चैनल देखा जाता है और हम अल्हम्दुलिल्लाह इनसाइड और यूनिक काम करते हैं। दूसरा जो आपका सवाल है, बिल्कुल गैर अखलाकी सवाल है आपका। हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह गैर अखलाकी नहीं है और हम बड़े मुतमईन हैं। और लेकिन मैं उसको एलैबोरेट करूँगा दलाइल के साथ। मैं फजूल आप पर इम्पोज नहीं करूँगा अपनी ओपिनियन। जो आपने बात की कि हमारा जो कंटेंट है उसमें शर्मनाक अल्फाज, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, तो पहले समझने की ज़रूरत यह है कि हमारा कंटेंट बेस किस चीज़ पर करता है। हमारा कंटेंट दो चीज़ों पर बेस करता है। जो पहला है वो है लॉलीवुड इंडस्ट्री का कंटेंट है और दूसरा है जो पाकिस्तान की स्टेज ड्रामा इंडस्ट्री पर। तो ये दोनों जो फील्ड हैं, इनमें जो अच्छे काम हुए हैं, जो अच्छी स्टोरीज हैं, वो हम लोगों के सामने अच्छे तरीके से शो करते हैं और उसमें बिल्कुल भी इस तरह के अल्फाजात इस्तेमाल नहीं होते। लेकिन जो इस दोनों फील्ड में इस तरह के काम हुए हैं जो कि वाकई शर्मनाक हैं, तो उनको हम बिल्कुल उनमें अल्फाज शर्मनाक इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और वो हम समझते हैं कि हम हक पर जानिब है और वो अल्फाज का ठीक इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने एक स्टोरी बनाई कि पाकिस्तान की स्टेज ड्रामा इंडस्ट्री की अदाकाराओं की शर्मनाक लड़ाइयाँ, एक्ट्रेसेस की लड़ाइयाँ थी। अब वो एक एक्ट्रेस ने दूसरी एक्ट्रेस के कपड़े उतार दिए बैक स्टेज, तो भाईजान ये शर्मनाक लड़ाई ही कहेंगे ना, ये बहुत ही शर्मनाक फेल है ना। तो इसलिए इसमें हम क्या उसको किस तरह पकीज़ा या कोई बड़े ढके छुपे अल्फाज में बयान करें? ये तो बड़ा ढका छुपा लफ्ज़ है कि उसने कपड़े उतार दिए, कहने शर्मनाक लड़ाई। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने नन्ना के बारे में हमारी बहुत सारी स्टोरीज गई कि नन्ना ने खुदकुशी की थी नाजली के लिए। तो अब नो डाउट जब उनके बच्चे सुनते होंगे तो उनको बड़ा दुख होता होगा अपने वालिद के बारे में जानकर। लेकिन ये एक रियलिटी है, ये हिस्ट्री में लिखा गया है और हमारी वीडियो से पहले ही, ठीक है, बहुत सारे लोग इस पे वीडियोस बना चुके हैं। नन्ना बहुत बड़ा फनकार है, लेकिन हम बेसिकली रियलिटी बयान करते हैं और वो रियलिटी से आवाम से पहले उनकी फैमिली वाकिफ होती है, उनको पता होता है। तो सिंपली इसका आंसर ये है कि जो हकीकत है वही लोगों को बताई जाती है, ना तो कोई गैर अखलाकी काम है और ना ही कोई शर्मनाक। अच्छा, मुझे बताएं, नो डाउट वो सारे वाकयात हुए, लेकिन मुझे बताएं कि मैं मिसाल दूंगा कि शबनम की वीडियो आपने लगाई और उसमें गैंग रेप का आपने जिक्र किया, ज़मुर्द के गैंग रेप का आपने जिक्र किया। वाकया हुआ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आज की नस्ल जो इस बारे में नहीं जानती,
آپ ان کو بھی بتا رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ شبنم کے جو انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا آپ اس کو دکھائیں، آپ الٹا گینگ ریپ کا بتا رہے ہیں اور ان کی عزت اچھال رہے ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی مقصد یہ نہیں ہوتا، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلومات دی جائے، لوگوں کو انٹرٹین کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں۔ جیسا آپ نے شبنم صاحبہ کا ذکر کیا، ہم نے واقعی ان کے گینگ ریپ پر سٹوری لگائی، اور وہ ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ ہم نے کمپائل سٹوری ایک بنائی تھی، ٹھیک ہے، اور لیکن اس پہ جب ہمیں یہ اندازہ ہوا یا یہ پتہ لگا کہ اس پر شبنم صاحبہ کی دل آزاری ہوئی ہے، تو یقین جانے گا کہ میں نے وہ سٹوری ڈیلیٹ کی اور میں نے ان سے سوری کیا، ان سے معافی مانگی کہ یہ غلطی ہوئی ہے ہمارے سے، ہمیں یہ سٹوری نہیں لگانی چاہیے تھی، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ آپ کس سے دل آزاری ہوگی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کانٹینٹ ہم کریٹ نہیں کرتے، لیکن کو اکا دکا جیسے آپ نے ذکر کیا تو وہ میں نے کلیئر کر دیا کہ وہ ہماری غلطی تھی اور اسے ہم نے سوری بھی اس پر کر لیا۔ نبیل السلام علیکم، میں شبنم باجی بول رہی ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ڈیلیٹ کر دیا، تھینک یو ویری مچ۔ کب پاکستان آؤں گی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تھینک یو۔ شبنم کی ویڈیو تو آپ نے دل آزاری کی وجہ سے ڈیلیٹ کر دی، لیکن مجھے بتائیں کہ آپ نے آفتاب اقبال کے حوالے سے بھی ایک سٹوری لگائی جس میں آپ نے ان کی کرپشن کا ذکر کیا، لیکن پھر آپ نے وہ سینسر کر دی۔ آپ نے کتنے پیسے لیے اس کے؟ اچھا، پیسے وغیرہ نہیں ہم لیتے، ٹھیک ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ ہے، تو اس لیے اب میں اس کا جواب نہیں دینا چاہوں گا پیسے وغیرہ کا۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی آپ غلط بات تو نہیں کر رہے یا کسی کے سینٹیمنٹس کے ساتھ تو نہیں کھیل رہے۔ تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم بنا دیتے ہیں جو کہ حقائق پر مبنی ہوتی ہیں، لیکن انسانی ہمدردی کے ناطے اور اخلاقی طور پر ہمیں پھر بیک فٹ پر جانا پڑتا ہے۔ تو اس سٹوری کا اگر آپ نے پرٹیکولرلی اس کا ذکر کیا ہے تو اس میں کچھ چیزیں ایسی تھی جو کہ ہم شاید ٹھیک طرح بیان نہیں کر پائے، تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا ہم نے کیا تاکہ اخلاقیات کو نہ چھوڑا جائے اور نہ ہی جو ہے وہ کسی کی دل آزاری۔ بڑے اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں، مجھے بتائیں آپ ایسی ویڈیوز لگا دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے شبنم کے بارے میں یہ لکھ دیا کہ اس نے منور ظریف کو دھوکہ دیا، اس کے علاوہ انجمن بابرہ شریف اور اس کے علاوہ کچھ دیگر ایکٹریسز کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ ان کے معاشقوں اور بے وفائی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے خودکشی کر دی۔ اچھا، پہلی بات تو میں آپ کو کلیئر کروں کہ میں نے شبنم کے بارے میں نہیں تھا لکھا کہ منور ظریف نہیں سوری، بابرہ شریف، وہ بابرہ شریف تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جتنی سٹوریز ہوتی ہیں نا، اب یہ بھی بڑی سمجھنے کی چیز ہے کہ وہ ساری فیکچول ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سورس ہوتا ہے۔ بہت ساری سٹوریز میں ہم اپنا سورس ڈسکلوز کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ یہ سٹوری ہم نے فلاں جگہ سے لی تھی، لیکن بہت ساری جگہوں پہ ہم اپنا سورس نہیں بتاتے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس رائٹ ہے کہ صحافی اپنا سورس نہیں بتاتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی سورس موجود ہوتا ہے۔ جو آپ نے پرٹیکولرلی بات کی بابرہ شریف اور منور ظریف کے بارے میں، ایک تو ان کی بہت ساری ویب سائٹ پر یہ کہانی درج ہے، لکھی ہوئی ہے، لیکن جو میرے پاس سورس ہے میں اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں گا کہ وہ سٹوری لگنے کے بعد منور ظریف صاحب کی ایک بہت ہی قریبی عزیز ہیں، اس خاتون کو ان کے والد نے پالا اور بڑا ان کی تربیت کی، تو انہوں نے مجھے فون کر کے مجھ سے گلا کیا کہ آپ نے یہ سٹوری لگائی جس میں کچھ چیزیں غلط ہیں۔ سٹوری کو بالکل غلط نہیں کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بابرہ شریف کا معاشقہ نہیں تھا منور ظریف کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ باقی ساری چیزیں ٹھیک تھی، لیکن جو آپ نے منصور والی بات کی کہ منصور نے تھپڑ مارا تھا منور ظریف کو، یہ بات غلط تھی۔ منصور کا کوئی اس وقت اتنا بڑا لیول نہیں تھا کہ وہ منور ظریف ایک بہت بڑے سٹار تھے، تو انہوں نے کہا یہ بات غلط تھی، باقی معاشقہ تھا، اور انہوں نے کہا تھا بے وفائی نہیں کی، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں، اب میں نہیں آپ کے سامنے ڈسکلوز۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ آپ اوتھینٹسٹی کی بات کر رہے ہیں اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرتے ہیں۔ آپ کا چینل میں نے وزٹ کیا اور نیچے مجھے بہت ساری چیزیں جو کمنٹس میں لوگوں نے بہت زیادہ تنقید کی، وہ اس حوالے سے تھی کہ آپ غلط تصویریں لگا دیتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ غلط انفارمیشن دیتے ہیں، تو آپ یہ کیسے ان کو زندہ کریں؟ آپ ان کی انفارمیشن اور تصویریں نہیں ٹھیک دیں۔ یہ تو مجھے سب سے پہلے یہ بات کرنی چاہیے تھی جب آپ نے ہمارے کام کا ذکر کیا کہ ہمارا کام الحمدللہ، بالکل یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم الحمدللہ مروں کو زندہ کرتے ہیں اور گمنام لوگوں کو نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان نے جو فلم انڈسٹری ہے اس کی پوری دنیا میں دھوم تھی کسی وقت میں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو ہم نے فراموش کر دیا، ان لوگوں کے بارے میں اب کے لوگ نہیں جانتے، جو پرانے بھی لوگ ہیں ان کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں آج کل، کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، وہ مر گئے ہیں یا زندہ ہیں، ان کے بچے کیا کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ خاصہ ہے کہ ہم نے وہ ساری چیزوں لوگوں تک پہنچائی،
ایک بات. دوسری بات جو آپ نے بات کی کہ پاکستان میں کوئی ایسا میڈیم موجود نہیں ہے جہاں پر لالی ووڈ ریلیٹڈ اور اس کے ایکٹر اور ایکٹریس سے ریلیٹڈ انفارمیشن موجود ہو. ٹھیک ہے, اور کچھ کے بارے میں تو بالکل ہی نہیں معلوم ہوتا. تو ہماری باقاعدہ ایک ٹیم بیٹھتی ہے, ایک ریسرچ ٹیم ہے, میں آپ کو بتاؤں گا ہم کام کس طرح کرتے ہیں. تو وہ ریسرچ ٹیم جو ہے ان کے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے اتھینٹک, تو وہ معلومات گوگل سے اکٹھی کرتے ہیں, ان کے انٹرویو سے اکٹھی کرتے ہیں, یا جو صحافتی لوگ ہیں شوبز ریلیٹڈ ان سے بات کرتے ہیں, اداکاروں سے بات کرتے ہیں, پھر جا کر ایک سٹوری کمپائل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ سٹوری ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ معلومات کچھ غلط بھی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے. دو چیزیں ہیں, یا تو ہم کام بند کر دیں, تو یا ہم کام ایٹ لیسٹ کریں اور جو غلطی ہیں اس کو ہم بعد میں پھر کریکٹ کر لیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے. دوسری تصویروں کی بات ہے, تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کا اتنا دور نہیں تھا, تو ان لوگوں کی تصویریں نہیں ملتی. ہم بہت ساری کوشش کرتے ہیں کہ تصویریں ہمیں ملے, تو ان کی گوگل پر کہیں تصویریں موجود نہیں ہیں. اس کی وجہ سے کبھی کبھار کوئی تصویر غلط بھی لگ جاتی ہے. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ جب بھی ہماری سٹوری کے حوالے سے کوئی غلط بات ہم نے کی یا ہم نے کوئی غلط معلومات دی, جب ہم سے ریلیونٹ پرسن کی فیملی نے رابطہ کیا, تو ہم نے نہ صرف معذرت کی اور بلکہ ان کو یہ یقین دلایا کہ آپ ہمارے سے کوآرڈینیٹ کریں اور ہم اس پر کریکٹ انفارمیشن دیتے ہیں. جیسا کہ ریسنٹلی ہم نے سونیا خان پر ایک سٹوری بنائی, تو سونیا خان صاحبہ نے ہم سے رابطہ کیا کہ فلاں چیز غلط تھی. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ہماری لیجنڈ ہیں, آپ پاکستان کا اساتذہ ہیں, جو چیزیں غلط ہیں اس پہ معذرت کرتے ہیں اور ہم انشاءاللہ دوبارہ اس پہ سٹوری بناتے ہیں جس میں آپ کا انٹرویو کر لیتے ہیں, بات ختم ہوگی. ہم نے مینا شوری پہ ایک سٹوری بنائی جس پر ان کی فیملی نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا جی آپ نے یہ چیزیں غلط کہیں, تو ہم نے کہا آپ کے ساتھ مل کر ڈاکومنٹری بنا لیتے ہیں. ہم نے ساون بٹ پر بنائی, تو انہوں نے کہا جی وہ آپ نے غلط بتایا کہ وہ ٹانگا چلاتے تھے, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم سٹوری دوبارہ بنا لیتے ہیں. اور یہ غلطیاں ہم سے نہیں ہوتی, یہ غلطیاں بڑے بڑے لوگوں سے ہو جاتی ہیں. ہم نے معین اختر پر ایک ڈاکومنٹری بنائی, تو اس کے بعد ان کے بیٹے نے ہم سے رابطہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ ایک غلطی تو آپ کی ہے, دو غلطیاں, تو اس میں ایک غلطی ہماری تھی اور ایک غلطی تھی بہروز سبزواری صاحب کی, جو ان کے کولیگ بھی اتنے بڑے آرٹسٹ, انہوں نے وہ نمبرنگ میں غلط کر دیا تھا, وہ جو ان کا شو تھا اس کی. تو اس لیے یہ غلطی ہو جاتی ہے, اس پہ معذرت خواہ بھی ہوتے ہیں اور دوبارہ اس کو کریکٹ بھی کر لیتے ہیں. کوئی ایسا ٹھیک ہے. اچھا, میں نے آپ کے چینل وزٹ کیا تو ایک اور جو چیز میں نے دیکھی لوگوں کا کرٹیسزم, وہ ایک یہ تھا کہ آپ ویڈیوز بناتے ہیں کہ فلاں فنکار جو تھا بڑی قسم پرسی میں بھیک مانگتے ہوئے یہاں سے رخصت ہوا. تو مجھے بتائیں, آپ گڑھے مردے اکھاڑ کر آپ ان کو بدنام نہیں کر رہے کہ آپ بجائے اس کی پازیٹیو چیزیں دکھائیں, آپ نیگیٹیوٹی کو ابھار رہے ہیں. اچھا, بات یہ ہے کہ ہر چیز کے دو اینگل ہوتے ہیں. ایک اینگل تو آپ نے بتا دیا, ٹھیک ہے. دوسرا اینگل یہ ہے جو پازیٹیو اینگل ہے کہ ہم لوگوں کو عبرت دیتے ہیں. کہ ایک فنکار جو اتنا بڑا فنکار تھا, اس کا اتنا لگژری لائف سٹائل تھا, لیکن اس نے اپنی عیاشیوں کی وجہ سے, اپنی غلطیوں کی وجہ سے اس کا اینڈ اتنا برا ہوا. یہ بیسیکلی عبرت ہے. تو میں تو اس چیز کو بھی آن کر سکتا ہوں, اس کا کریڈٹ لے سکتا ہوں کہ جو اب کے فنکار ہیں جو وہ دولت جمع کرتے ہیں, وہ شاید ہماری ویڈیو سے انسپائر ہو کے کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بات سے بات نکلتی ہے. آپ نے ایک اینگل بتایا, میں نے دوسرا اینگل بتا دیا, تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, جن لوگوں نے بڑے اچھے انداز میں, فخریہ انداز میں جو دنیا سے رخصت ہوئے, اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں. اچھا, عبرت سے مجھے یاد آیا کہ آج کل آپ نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ آپ ایک طرف آپ اسٹوڈیو میں بیٹھ کر ان کو نیگیٹیو چیزیں بتا رہے تھے, اور اب آپ ان کی قبروں پر جا رہے ہیں, اور ان کی جو فنکار ہیں جو ہمارے بڑے لیجنڈ تھے, ان کی قبروں پر جا کر آپ ان کی جو قبروں کی بری حالت ہے آپ ان کو کیش کرواتے ہیں. یار کیش نہیں کرواتے, بیسیکلی یہ بھی آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے. اچھا. اور جو پازیٹیو لوگ ہیں نا, وہ اس پہ بہت زیادہ ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں, پوری دنیا سے رسپانس آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو ہر چیز کو نیگیٹیو لے رہے ہیں. شاید آپ کا وہ فارمیٹ اس طرح کا ہے, یا آپ نے کام اس طرح کرنا ہے کہ لوگوں کو ڈیگریڈ کرنا ہے. قطعاً اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس میں یہ کہ الحمدللہ بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے. صرف یہ ہے کہ وہ بھی ایک عبرت ہے, وہ بھی ایک عبرت ہے. میری بات مکمل ہونے دیں. وہ بھی ایک عبرت ہے کہ جب ایک آرٹسٹ اپنی زندگی میں مطلب وہ کام کر رہا ہوتا ہے, تو ہر طرف رہنائیاں ہوتی ہیں اور چکا چوند ہوتی ہے, لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, اس سے ملنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہماری سوسائٹی کا دوہرا معیار ہے کہ ہم مرنے کے بعد اس کو بھلا دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے, کیوں زندگی میں ملنے کے لیے ترستے ہیں اور مرنے کے بعد اس کی قبر پر جا کر فاتح خانے نہیں کرتے؟
ٹھیک ہے. اس کے گھر والے کہاں چلے جاتے ہیں جو کہ اس کی وہ مرمت نہیں کروا سکتے قبر کی, یا اس کی صفائی ستھرائی کا کام نہیں کر سکتے. وہ مرنے والا ترستا رہتا ہے کہ میری قبر پر آ کر کوئی فاتحہ خوانی کرے. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے, اور اس کا جو ایم ہے اس پروگرام کا, یہ میسیج ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے فنکار تھے, جو ہمارے لیجنڈ تھے, جو ہمارے ہیروز تھے, ہم ان کو مرنے کے بعد نہیں بھولتے. ہم نے ایک نیا ٹرینڈ متعارف کروانا ہے اس پروگرام کے تھرو کہ جو مر بھی جائے گا تو ہم اس کی قبر پر جائیں گے, فاتحہ خوانی بھی کہیں گے اور اس کی قبر کا خیال بھی رکھیں گے. نہیں, میری بات سنیں, نو ڈاؤٹ اس پروگرام کی آپ کی ریٹنگ ہے, آپ کو پوری دنیا سے رسپانس آ رہا ہے, لیکن مجھے بتائیں کہ ریٹنگ کوئی یارڈ سٹک تو نہیں ہے کہ آپ وہ آپ کا کام اچھا ہو گیا, کوئی یارڈ سٹک تو نہیں ہے. آپ اس کی قبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں, جیسے ریسنٹلی آپ نے انجمن شہزادی کی قبر پر گئے, آپ نے کہا جی اس کی فوش مجرموں کی سی ڈی ریلیز ہوئی, پھر اس کے اوپر اس کی وہ فوج ایک تصویر بھی لگی, یہ اس آپ نے قبر پر بیٹھ کے کہا کہ یہ اس نے بولڈ رقص کیا. اب مجھے بتائیں کہ آپ ان کی قبروں تک بھی پہنچ گئے, آپ وہاں پہ جا کے کوئی اچھی بات کریں, آپ اس کی اسی گناہوں کو دوبارہ لے کر آ رہے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے ریٹنگ کی بات کی نا, ریٹنگ ہی بالکل یہ متعین کرتی ہے کہ آپ کی چیز کامیاب ہے یا ناکام ہے. اس کے دنیا میں سب سے زیادہ ریٹنگ تو کون ویڈیوز کی آتی ہے, پھر وہ ٹھیک ہوگی. ٹھیک نہیں, میں ٹھیک کی بات نہیں کر رہا. نہیں, ہم تو اخلاقیات کو ڈسکس کر رہے ہیں. جو آپ نے بات پہلے کی ہے, بات ٹھیک کی نہیں ہو رہی ہے, بات پسند ناپسند کی ہو رہی ہے. آپ نے کہا کہ ریٹنگ آنے سے یہ تو نہ ہو سکتا کہ جی وہ چیزیں آپ کی پسند کی جا رہی ہیں. وہ اگر آپ پورنوگرافی کی بات کر رہے ہیں تو بالکل ریٹنگ ان کی ہے, تو وہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ وہ سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں پسند کی جاتی ہے. بات اچھی ہے بری کی نہیں, بات پسند کرنے کی ہے. تو لوگ پسند کرتے ہیں تو اس کی ریٹنگ آ رہی ہے نا, ہمارا پروگرام لوگ پسند کرتے ہیں تو اس کی ریٹنگ آ رہی ہے. دوسری بات جو آپ نے بات کی, آپ کی معلومات غلط ہے, آپ کو یہ نہیں پتا یا آپ نے وہ صحیح طرح دیکھا نہیں ہے. جو میں نے فحش ڈانس کی بات کی یا سیڈیز کی بات کی, وہ میں نے ان کی قبر پر نہیں کی, میں نے قبرستان کے بالکل باہر کی ہے. مجھے اس چیز کا اندازہ ہے, میں چیزوں کو کیٹیگرائز کرتا ہوں کہ کون سے الفاظ قبرستان سے باہر استعمال کرنے ہیں اور کون سے الفاظ قبرستان کے اندر استعمال کرنے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ وہ فحش ڈانس کی سیڈیز کی بات قبرستان سے باہر ہوئی تھی. ہاں, میں نے ایک بات کی تھی ان کی قبر پر بیٹھ کر, جو بولڈ کی بات کی تھی کہ انہوں نے بڑا بولڈ اور چکا چوند سے بھرپور ایک کریئر گزارا. تو اس پہ میرا خیال ہے میں نے کوئی غلط نہیں کیا. ٹھیک ہے, بولڈ لفظ استعمال کرنا, اس کو آپ وہ پھر وہی بات آ گئی کہ آپ کا مائنڈ نیگیٹو ہے تو آپ ہر چیز کو نیگیٹو کی طرف لے کر جا رہے ہیں. بیسیکلی تو یہاں پر اخلاقیات بولڈ سے مراد نہیں, بولڈ سے قطعاً مراد سیکس نہیں ہے, بولڈ سے قطعاً مراد فاسٹ مجرا نہیں ہے. بولڈ یار لوگ بولڈ لائف نہیں گزارتے, کھلی ڈلی لائف, یہ میرا کہنا تھا. تو اس لیے آپ اس کو بہرحال ہم تو یہاں پہ میرے خیال سے ہم اخلاقیات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا اخلاقی اور کیا غیر اخلاقی. ایک اور میری بات سنیں, مجھے یہ بتائیں ایک کام بتا دیں جو غیر اخلاقی ہو ہمارا. یہ تو بہت سارے میں نے آپ کے سامنے سوالات رکھے ہیں, سارے دلائل کے ساتھ جواب. میری ایک اور بات سنیں, آپ قبرستان جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں لاکھوں دلوں کے چاہنے والے آج ان کی قبر پر کوئی نہیں آتا. مجھے بتایا سنتوش کمار کی میں مثال دیتا ہوں, وہ 50s کے ایکٹر تھے, آج کی نوجوان نسل اسے نہیں جانتی. وہ جو چاہنے والے تھے وہ بھی مر گئے, اور ان کی قبر پر کون جائے. اچھا, مجھے ایک چیز کا سوال, آپ اپنے آباء اجداد کی قبر پر جاتے ہیں, میں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو. ایک سوال کا جواب دیں مجھے کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ ان کو کون, اب وہ لوگ جانتے نہیں ہیں, وہ مر گئے جو ان کو چاہتے تھے. آج بھی پاکستان جب یوٹیوب پر آپ جائیں نا تو پاکستان کی فلم سے ریلیٹڈ کچھ چینلز موجود ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, اور وہ 60 کی 70 کی دہائی کی فلمیں لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ابھی دکھا سکتا ہوں کہ ایک ہفتے میں اس کے لاکھوں ویوز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جب سنتوش کمار کو کوئی جانتا نہیں ہے یا اس ایرا کے لوگوں کو جانتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ویوز کہاں سے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میرا سوال ہے کہ ویوز کا وہ کون لوگوں خلائی مخلوق آگے دیکھتی ہے. ٹھیک ہے, یا طوفانی طور پہ اس کی ریٹنگ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو بندہ جس ایرا میں کام کر رہا ہے اسی ایرا کے لوگ اس کے چاہنے والے یا پسند کرنے والے ہوں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, منور ظریف کا انتقال ہوا 76 میں, اور میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ منور ظریف کا سب سے بڑا فین ہوں. ٹھیک ہے, میری پیدائش 93 کی ہے, منور ظریف کا انتقال 76 کا ہے. تو آپ یہ کس طرح اس کو یہ امیجن کر سکتے ہیں یا یہ لائن کہہ سکتے ہیں کہ جی جو لوگ اس سیرا میں تھے وہی ان کے چاہنے والے تھے یا وہی دیکھنے والے تھے. میں اب بھی منور ظریف کو پسند کرتا ہوں, دیکھتا ہوں, اور میں یہ اخلاقی طور پہ فرض سمجھتا ہوں کہ اگر میں ان کو پسند کرتا ہوں, ان کا فین ہوں, تو میں ان کی قبر پر جاؤں.
اگر میں ان سے زندگی میں نہیں مل سکا تو میں فاتح خانی تو کر سکتا ہوں بھائی. ٹھیک ہے, تو یہ ایسا کوئی یہ چیز نہیں ہے, وہ سب کے لیے نہیں ہم کہتے. ٹھیک ہے بھائی, یہ انجمن شہزادی کا 2012 میں انتقال ہوا, کون سا پرانا انتقال ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں کا انتقال ریسنٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ اس صدی کے بھی تھے, نئے دور کے بھی تھے. ٹھیک ہے, اور جو پرانے لوگ کے دور ہیں ان کی میں یہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, مجھے لوگ یہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. اگر بھائی یہ اس وقت کے لوگ نہیں ہیں تو یہ کون لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ ان کی موویز دیکھتے ہیں, یہ کوئی خلائی مخلوق آ کے ان کی ریٹنگ بنا دیتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی یہ کلیئر بات ہے کہ اگر اس ایرا کے لوگ مر چکے ہیں لیکن اس کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں وہ ان کو دیکھتے رہیں, ان کے چاہنے والے لوگ ہیں, یہ ان کے لیے پیغام ہوتا ہے کہ آئیں ان کی فلمیں دیکھتے ہیں, ان کی قبر پر بھی آئیں. چلیں, یہ تو سارے الزامات تھے جو ویورز کا کرٹیسزم تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اور جو آپ نے آباء و اجداد کی بات کی, کیونکہ یہ بھی سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ تو اپنے ابے دی قبر تے گیا کدی, تو اپنی اماں دی قبر تے گیا کدی. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو فلانے دی قبر تے گیا کدی. تو وہ بھی میں آپ کو بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ اب بات ہمارے وہ سارے پروگرام کی ہو رہی ہے, ویسے تو یہ بات بتانے والی نہیں ہے. تو میری جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے, جو میرے قریبی عزیز فوت ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں سب سے بڑھ کر میرے والد اور میری دادی جان, یہ دو لوگ فوت ہوئے. ٹھیک ہے, دادا نانا نانی میری پیدائش سے پہلے مجھے نہیں پتا ان کی قبریں ہیں کہاں پر. ٹھیک ہے, میں سیدھی سی آپ کو بات بتاؤں, لیکن جو میری زندگی میں جن کا انتقال ہوا ریسنٹلی میرے والد اور دادی کی, تو ان کی قبر پر میں ریگولر جاتا ہوں. ٹھیک ہے, جو گورکن ہے اس سے میرا مکمل رابطہ ہے. ٹھیک ہے, وہ باقاعدہ جب ضرورت پڑتی ہے اس قبر کی لپائی کرتا ہے. ابھی بھی اس نے 3 دن پہلے مجھے تصویر بھیجی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا وہ تصویر بھی چلائیں کہ وہ خود ہی لپائی کر دیتا ہے. میری اس کے ساتھ اتنی اچھی کوآرڈینیشن ہے, اور میں کسی دن اس پر بھی پروگرام کروں گا. ٹھیک ہے, تاکہ لوگوں کو میرے بارے میں پتہ چلے کہ اگر میں ایک چیز اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں تو میرا دورہ معیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں خود بھی اس چیز کا قائل ہوں, اپنی فیملی کے لیے بھی اور اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی. اب آپ سوال کریں. اچھا, یہ آپ کے جو جوابات تھے وہ یقیناً جو آپ کے ناظرین ہیں اس کو جج کریں گے کہ آپ اس پر پورا اترے یا نہیں. لیکن آخر میں آپ سے ایک لائٹ سا سوال چلیں کرتے ہیں کہ آپ اس چینل سے کتنے پیسے کما لیتے ہیں, اور یہ چینل چلتا کس طرح ہے, کیا سیٹ اپ ہے آپ؟ اچھا, پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ چینل چلتا کس طرح ہے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ لوگ تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے, جب آپ کے پاس چیز بن کر تیار ہو کر سامنے آ جاتی ہے نا, آپ صرف اس کو دیکھ کر لائک یا ڈس لائک کرتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے ایک بھرپور ٹیم ہوتی ہے جو محنت کر رہی ہوتی ہے. تو ایک سٹوری بنانے کے لیے جو سب سے بنیادی کام ہے وہ ہوتا ہے ریسرچ کا. تو ہمارے پاس ریسرچر موجود ہیں جو کہ سب سے پہلے آئیڈیا جنریٹ ہونے کے بعد ریسرچ کرتے ہیں. اب ریسرچ کے لیے جو سورس ہمارے پاس موجود ہیں وہ گوگل ہے, وہ یوٹیوب پر پرانے انٹرویوز یا اس طرح کی چیزیں ہیں, وہ صحافی جو ہمارے دوست ہیں, جو اداکار دوست ہیں, ان سے کال پر رابطہ کر کے ان سے معلومات لینا ہے, میگزین ہیں, ایون کہ بکس ہیں جو لالی ووڈ پر لکھی گئی ہیں. یہ سارے سورسز ہیں جن سے ہم معلومات اکٹھی کرتے ہیں. اس کے بعد جب ریسرچ مکمل ہو جاتی ہے تو اسکرپٹ رائٹر, کانٹینٹ رائٹر اس پر پورا ایک مضمون لکھتا ہے, ایک اسکرپٹ لکھتا ہے یا بایوگرافی بناتا ہے. وہ بنانے کے بعد پھر اس پر وائس اوور ہوتا ہے. وائس اوور مین جو وائس اوور آرٹسٹ ہوتا ہے وہ اس کا وائس اوور کرتا ہے, جس کو آواز جو چل رہی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اس ویڈیو کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے. ایڈیٹر ایڈیٹنگ کرتا ہے, سارے کلپ ساری تصویریں لگاتا ہے, اکٹھی کرتا ہے, بناتا ہے, وہ چیز بنتی ہے. اس کے بعد پھر وہ اپلوڈ ہوتی ہے. اپلوڈ ہونے سے پہلے ایک جو ضروری کام ہوتا ہے جسے ہم تھمبنیل کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تھمبنیل اس کا جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. اس کے لیے ایک الگ بندہ گرافک ڈیزائنر بیٹھا ہوتا ہے جس میں آپ فحش اور خفیہ اور رنگین چیزیں ایڈ کرتے ہیں. ہاں, وہی بالکل وہی. ٹھیک ہے, تو وہ ایک بندہ اسپیشل بیٹھا ہوتا ہے اور اس پہ باقاعدہ کام ہوتا ہے. اس کی لائن کے لیے ایک میٹنگ بیٹھتی ہے, ایک بورڈ بیٹھتا ہے کہ اس کی لائن کیا ہوگی, وہ لائنس کو بار بار لکھا جاتا ہے, اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. میں نے سارے جوابات دے دیے, میں کسی بات کا جواب نہیں دوں گا. تو اس کو بار بار ٹھیک کیا جاتا ہے, اور تصویروں کی سلیکشن جو مضمون کے مطابق ہوتی ہے اس کو کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے. پھر اس کی پراپر برانڈنگ ہوتی ہے, اس کی ایس او ای اور ساری چیزیں, اور پھر جا کے کانٹینٹ تیار ہوتا ہے. اور دوسری چیز آپ نے سوال کا بھی جواب ہے. اصل سوال کا جواب کیا دینا ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ہم اتنے پیسے کما لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جو ہماری ٹیم ہے
اس ساری ٹیم کے اخراجات نکل جاتے ہیں اور اس سے الحمدللہ سب کا گھر چل رہا ہے. تو بس اللہ کا شکر ہے. تو 6 ڈیجٹس ہیں. ٹھیک ہے نبیل رشید صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, نبیل رشید یوٹیوبر کا آپ نے انٹرویو سنا, اور اس کے بعد ہم مزید جو پاکستان کے یوٹیوبر ہیں, جو سوشل میڈیا سٹارز ہیں, ان کے ویڈیوز بھی اور انٹرویوز بھی لے کر آئیں گے. آپ اس ویڈیو سے متعلق بھی ہمیں ضرور بتائیے گا, اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کس سوشل میڈیا سٹار کا, کس یوٹیوبر کا انٹرویو دیکھنا چاہتے ہیں. اور ابھی مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.